बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मौत एक ऐसा लफ्ज़ जो सुनते ही दिल दहल जाता है, सांसें रुक सी जाती हैं और आंखों के सामने एक अनजानी दुनिया के दरवाजे खुलने लगते हैं। हम सब जानते हैं कि मौत यकीनी है, लेकिन ये लम्हा कैसा होगा ये किसी के बस में नहीं। याद रखें, इस्लाम ने मौत को अंजाम नहीं बल्कि एक नए सफ़र की इब्तिदा करार दिया है। मगर ये सफ़र सबके लिए यकसा नहीं। नेक और गुनहगार की रूह कब्ज़ होने के मनाजिर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ फरिश्ते रहमत और नूर लेकर आते हैं, मोमिन की रूह को नहायत सुकून से जन्नत की खुशबुओं की तरफ ले जाते हैं और उसका चेहरा चमकता हुआ नज़र आता है। जबकि दूसरी तरफ गुनहगार के पास फरिश्ते सख्ती और अजाब के साथ आते हैं, उसकी रूह को दर्दनाक अंदाज में खींचते हैं और उस पर अजाब की तारीकियाँ मुसल्लत हो जाती हैं। ये फ़र्क इंसान के दुनियावी आमाल पर मबनी है। आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे कि नेक और गुनहगार की रूह कब्ज़ होने के वक्त क्या फ़र्क होता है, कब्र में उनके क्या हालात होते हैं और हमें उससे क्या सबक लेना चाहिए। वीडियो हर मुसलमान के लिए अहम है। दिल की गहराई से सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये मौजू हमारी ज़िंदगी और मौत दोनों के लिए फ़ैसला कुन हैसियत रखता है। नाज़रीन, याद रखें, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इंसान फ़रार हासिल नहीं कर सकता। इंसान चाहे कितना ही ताकतवर, दौलतमंद या बाअसर क्यों ना हो, एक दिन उसे मौत का जायका ज़रूर चखना है। कुरान मजीद में साफ अल्फाज में ऐलान किया गया, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है। लेकिन यह हकीकत भी उतनी अहम है कि मौत का लम्हा और जायका सबके लिए यकसा नहीं होता। एक नेक और मुत्तकी इंसान की रूह कब्ज़ होने का मंज़र बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और एक गुनहगार और सरकश इंसान की रूह कब्ज़ होने का मंज़र बिल्कुल मुख्तलिफ। कुरान और हदीस में इस मौजू को बड़ी वजाहत के साथ बयान किया गया है ताकि अहले ईमान इबरत हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को संवार सकें। हम आपको नेक और गुनहगार रूह के कब्ज़ होने के मनाजिर की तफसील भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में मौत के तसव्वुर के बारे में कुछ तफसील बताते हैं। नाज़रीन, याद रखें, मौत हर जानदार का यकीनी अंजाम है, मगर इस्लाम ने मौत को सिर्फ एक इख्तिताम नहीं बल्कि एक नए और अबदी सफ़र की शुरुआत करार दिया है। याद रखें, यह दुनिया महज एक आर्जी इम्तिहान गाह है जहाँ इंसान को परखा जाता है। असल और दायमी ज़िंदगी मौत के बाद शुरू होती है। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, आखिरत ही हकीकी ज़िंदगी है, काश लोग इस हकीकत को जान लेते। यह आयत इंसान को मुतवज्जे करती है कि दुनिया की ज़िंदगी लम्हाती है, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी कभी ख़त्म होने वाली नहीं। जो लोग दुनिया की चंद रोज़ा राहतों में गाफिल रहते हैं वो असल ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं, मगर जो लोग अपने रब की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं उनके लिए मौत एक खुशखबरी का दरवाज़ा है। यही वजह है कि इस्लाम मौत को याद रखने और उसकी तैयारी करने पर ज़ोर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद किया करो। इस याद दहानी का मकसद यह है कि इंसान दुनियावी फ़रेब में खोकर अपनी असल मंजिल को ना भूले। मोमिन के लिए मौत राहत का आगाज़ है, जबकि गाफिल और गुनहगार के लिए ये अजाब और दर्दनाक अंजाम की इब्तिदा है। नाज़रीन, कुरान और सुन्नत हमें वाज़ेह तौर पर यह सबक देते हैं कि मौत एक हकीकत है जिससे कोई फ़रार मुमकिन नहीं। उसका सामना हर एक ने करना है, मगर ये कैसा होगा, नरम और रहमत भरा या सख्त और दर्दनाक, ये फ़ैसला इंसान के अपने अमाल पर है। इसलिए अक्लमंदी यही है कि हम दुनिया को आखिरत की तैयारी का ज़रिया समझें और मौत के बाद की असल ज़िंदगी के लिए नेक आमाल की ज़्यादा राह जमा करें। नाज़रीन, आइए पहले तज़किरा करते हैं नेक इंसान की रूह कब्ज़ होने के मंज़र का, फिर आपको गुनाहगार की रूह कब्ज़ होने के मनाजिर से आगाह करेंगे। रिवायत में आता है कि जब नेक और साले बंदे की ज़िंदगी का आखिरी वक्त आता है तो उस लम्हे का मंज़र बाकी तमाम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद होता है। कुरान हदीस में यह वजाहत मिलती है कि नेक रूह के साथ अल्लाह ताला का ख़ास करम और रहमत नाजिल होती है। मोमिन के लिए मौत का लम्हा खौफ या वहशत का नहीं बल्कि सुकून, इत्मीनान और खुशखबरी का लम्हा बन जाता है। हदीस में आता है कि जब नेक बंदे की रूह कब्ज़ करने का वक्त करीब आता है
تو آسمان سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے چہرے سفید اور چمکدار ہوتے ہیں، گویا کہ سورج کی طرح روشن، ان کے ہاتھوں میں جنت کا کفن اور جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، وہ نہایت وقار اور شفقت کے ساتھ مومن کے قریب بیٹھتے ہیں، پھر وہ اس بندے کو محبت بھری آواز میں پکارتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طرف چل اور اس کے جنتی انعامات کو قبول کر۔ یہ پکار سنتے ہی مومن کا دل مزید مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کی روح سکون اور آرام کے ساتھ جسم سے نکلنے لگتی ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بندے کی روح ایسے نکلتی جیسے مشک سے پانی کی بوند بآسانی باہر آ جاتی، یعنی اس کے جسم اور روح کے درمیان کوئی سختی یا کھینچا تانی نہیں ہوتی، بلکہ عمل نہایت نرم اور پرسکون انداز میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس وقت مومن کے چہرے پر ایک عجیب نورانیت اور اطمینان نمایاں ہو جاتا ہے، گویا اس نے دنیا کے غموں اور تکالیف سے نجات پا لی ہو۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایسے موقع پر مومن کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ اس کے ایمان کی گواہی بن جاتا ہے اور فرشتے اس کے کلمات کو عزت کے ساتھ محفوظ کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ذکر ہے کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے اس کو فوراً جنتی خوشبو اور ریشمی کپڑوں میں لپیٹ لیتے ہیں، پھر وہ روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور ہر آسمان پر موجود فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ اور خوشبودار روح کس کی ہے؟ جواب دیا جاتا ہے یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے جو نیک اعمال کرنے والا اور اپنے رب کا فرما بردار بندہ تھا۔ اس طرح یہ روح عزت و تکریم کے ساتھ بلند ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچائی جاتی ہے۔ یہ منظر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ مومن کی موت حقیقت میں اس کے لیے راحت اور آرام کی ابتدا ہے۔ وہ دنیا کی مشقتوں اور آزمائشوں سے نکل کر اللہ کی ابدی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لمحے پر نہ اس کے دل میں خوف رہتا ہے نہ غم، بلکہ اسے وہ خوشخبری سنائی جاتی ہے جس کا ذکر قرآن میں یوں آیا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں خوف نہ کرو اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہی کیفیت نیک بندے کی موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ موت اس کے لیے عذاب یا وحشت نہیں رہتی، بلکہ رحمت، راحت اور خوشخبری کی ایک عظیم گھڑی بن جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر سکون کے وہ آثار ظاہر ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا بھی گواہی دیتا ہے کہ بندہ یقیناً اللہ کا مقرب اور نیک بخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سعادت والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور تحریر کیجیے گا، کوئی ایک آمین بھی قبول ہو گئی تو انشاءاللہ ہم سب پر اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ نیک روح کے قبض ہونے کے مناظر کا۔ آئیے بات کرتے ہیں گنہگار کی روح کے قبض ہونے کے مناظر کا۔ یاد رکھیں موت کا لمحہ ہر انسان کے لیے نہایت اہم اور فیصلہ کن گھڑی ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نیک روح کے لیے یہ لمحہ سکون، رحمت اور خوشخبری کا ہوتا ہے، لیکن گنہگار، سرکش اور کافر کے لیے یہی وقت سختی، خوف اور عذاب سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور قرآن و سنت میں اس کیفیت کو نہایت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب گنہگار یا کافر کی روح قبض کرنے کا وقت قریب آتا ہے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن یہ فرشتے نور اور رحمت کے نہیں بلکہ سختی اور عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے سیاہ اور ہیبت ناک ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جہنم کا بستر اور بدبودار کپڑا ہوتا ہے۔ وہ گنہگار کے پاس آ کر اس کو ڈراتے ہیں اور سخت لہجے میں پکارتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ کے غضب، ناراضی اور عذاب کی طرف چل۔ یہ الفاظ اس کی روح پر مزید خوف اور وحشت طاری کر دیتے ہیں اور اس کی موت کا لمحہ اس کے لیے اذیت ناک مرحلہ بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کی روح جسم سے آسانی کے ساتھ نہیں نکلتی۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گنہگار کی روح کو کھینچنے کی کیفیت اس طرح ہے جیسے کوئی لوہے کا کانٹوں والا آلہ گیلی اون میں پھنسا دے اور پھر اسے کھینچے۔ جس طرح وہ اون کے ریشوں کو چیر پھاڑ کر بڑی سختی کے ساتھ باہر نکلتا ہے، بالکل اسی طرح گنہگار کی روح کو جسم سے کھینچا جاتا ہے۔ اس پورے عمل میں اس کو سخت اذیت، کرب اور بے پناہ درد کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت قرآن میں یوں بیان کی گئی ہے، کاش تم دیکھ سکو جب ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں موت کے اس مرحلے پر گنہگار کی زبان سے کوئی کلمہ خیر نہیں نکلتا، بس کو چہرے پر وحشت اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ سخت اذیت کی وجہ سے کراہنے لگتا ہے
اور اس کے ارد گرد بیٹھے لوگ اس کی بے بسی کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت گنہگار کو فرشتے جہنم کی آگ اور اللہ کے غضب کی جھلک دکھا دیتے، جس کے سبب اس کا خوف اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب گنہگار کی روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے اس کو نہایت سختی کے ساتھ کھینچ کر بدن سے الگ کرتے ہیں، اس کے بعد اسے جہنم کی بدبودار کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے۔ پھر جب اس روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو ہر آسمان پر موجود فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ خبیث روح کس کی ہے؟ جواب دیا جاتا ہے یہ فلاں ابن فلاں ہے جو نافرمانی کرنے والا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس پر ہر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور آخر کار اسے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ منظر ہمیں یہ حقیقت سمجھاتا ہے کہ گنہگار کی موت محض ایک جسمانی جدائی نہیں بلکہ ایک ایسی سخت سزا کی ابتدا ہے جس کا آغاز موت کے وقت ہی ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان اپنی دنیاوی زندگی کے تمام گناہوں اور سرکشی کے نتائج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ یہ کیفیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو انسان اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں زندگی گزارتا ہے اس کے لیے موت کا وقت نہایت کٹھن اور اذیت ناک بن جاتا ہے۔ نہ اسے سکون نصیب ہوتا ہے، نہ رحمت کا کوئی پیغام، بلکہ صرف اللہ کا غضب اور فرشتوں کی سختی اس کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔ ناظرین، گنہگار کی موت کا منظر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا میں سرکشی، گناہ اور کفر کا انجام ہمیشہ عبرتناک اور خوفناک ہے، اور ہر اس شخص کو اس انجام سے ڈرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، گنہگار انسان کے لیے موت کا عذاب ختم نہیں ہوتا بلکہ آنے والے منازل میں بھی جاری رہتا ہے، اور اسی طرح سے نیک بندوں کا اعزاز و اکرام بھی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتا بلکہ جاری رہتا ہے۔ موت کے بعد کی پہلی منزل قبر ہے۔ قبر کے اندر نیک اور گنہگار کے ساتھ کیا حالات پیش آتے ہیں، آئیے اس کی مختصر تفصیل بھی آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں تاکہ ہم سب آنے والی ان منازل کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں اور اپنے انجام کی ابھی سے تیاری کریں۔ یاد رکھیں، موت کے بعد انسان کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کی اصل آزمائش اور انجام کی جھلک شروع ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی کے تمام اعمال، نیکیاں اور برائیاں قبر میں انسان کے ساتھ جاتی ہیں اور وہی اس کے انجام کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یعنی قبر محض ایک اندھیری کھائی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جہاں انسان اپنے اعمال کا پہلا بدلہ دیکھ لیتا ہے۔ جب نیک مومن کو دفنایا جاتا ہے، لوگ اسے چھوڑ کر واپس جاتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ تک سنتا ہے۔ اس وقت فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور یہ شخص کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ نیک بندہ جو دنیا میں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ کی توفیق سے پورے اعتماد اور سکون کے ساتھ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد آسمان سے ایک آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کے کپڑے پہنا دو اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کی قبر وسیع اور کشادہ کر دی جاتی ہے، وہاں نور اور روشنی بھر دی جاتی ہے اور جنت کی ہوائیں اور خوشبو سے معطر کر دیتی ہیں۔ اس وقت وہ خوش اور مطمئن ہو کر کہتا ہے، یا اللہ، قیامت جلد قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس جنت میں جا سکوں۔ ناظرین، یہ کیفیت اس بات کو ظاہر کرتے کہ نیک مومن کے لیے قبر ہی سے راحت اور سکون کا آغاز ہو جاتا ہے۔ قبر جو بظاہر اندھیری جگہ لگتی ہے، اس کے لیے روشنی، سکون اور جنت کی خوشبو سے بھر جاتی ہے۔ یوں قبر اس کے لیے ایک باغ بن جاتی ہے اور وہ اپنی ابدی راحت کی جھلک دیکھ لیتا ہے۔ اس کے برعکس گنہگار اور کافر کا انجام نہایت خوفناک اور دردناک ہوتا ہے۔ جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ واپس جاتے ہیں تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور وہی سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور یہ شخص کون ہے جو تمہیں مبعوث کیا گیا تھا؟ لیکن چونکہ اس نے دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی پرواہ نہیں کی، اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، وہ صحیح جواب نہیں دے پاتا۔ کبھی کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، کبھی کہتا ہے لوگ جو کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ اس پر آسمان سے اعلان ہوتا ہے، اس نے جھوٹ کہا۔ پھر اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور جہنم کی آگ کی ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ قبر اندھیرے، وحشت اور خوف سے بھر جاتی ہے۔ جہنم کی لپٹیں اور آگ کی جھلک اس پر مسلط کر دی جاتی ہے اور مسلسل عذاب کی حالت میں مبتلا رہتا ہے۔
حدیث میں ہے کہ گنہگار قبر میں فریاد کرتا ہے لیکن اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے ارد گرد صرف وحشت، اندھیرا اور عذاب ہوتا ہے۔ بعض روایت میں آیا کہ اس کے لیے سانپ اور بچھو مقرر کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے کاٹتے اور ڈستے رہتے ہیں۔ اس کے دل پر حسرت اور ندامت طاری رہتی ہے کہ کاش اس نے دنیا میں ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قبر میں نیک اور گنہگار کے حالات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ نیک کے لیے قبر سکون، راحت اور جنت کا باغ بن جاتی، جبکہ گنہگار کے لیے قبر عذاب، وحشت اور جہنم کے گڑھے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ قبر کے عذاب سے میری حفاظت فرما۔ ناظرین، یاد رکھیں، انسان کی زندگی دنیا میں ایک محدود مدت تک ہے اور موت ایک یقینی حقیقت ہے جس سے کوئی فرار ممکن نہیں۔ عقل مندی اور دانش مندی اسی میں کہ انسان اس حقیقت کو ہمیشہ سامنے رکھے اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق گزارے۔ ترمذی کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائے اور اللہ سے بے جا امیدیں باندھے۔ ناظرین، یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اصل عقل یہی ہے کہ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنی کوتاہیوں پر غور کرے اور وقت سے پہلے اصلاح کر لے، کیونکہ موت اچانک آتی ہے اور پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اسلام نے موت کی تیاری کے لیے چند اہم راستے بتائے ہیں۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز سچی توبہ ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو خالص ہو۔ معلوم ہوا کہ توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ساتھ ہی استغفار یعنی گناہوں پر معافی مانگنا بھی دل کو نرم کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ اس طرح نماز موت کی تیاری کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ یہ مومن کے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے اور انسان کو ہر لمحہ یاد دلاتی کہ ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ صدقہ اور خیرات نہ صرف غریبوں کی مدد کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بھی ہے۔ قرآن کی تلاوت دل کو سکون دیتی ہے، قبر کی وحشت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے اور موت کو آسان بنانے میں مددگار ہے۔ یاد رکھیں، سب سے بڑی فضیلت اس شخص کی ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی بھر کی محنت اور تیاری کا نتیجہ اسی آخری لمحے میں ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ غفلت میں نہ رہے بلکہ ہر دن کو موت کی تیاری کا دن سمجھے۔ یہی تیاری اس کی قبر کو باغ جنت بنائے گی اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گی۔ ناظرین، آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ملاحظہ فرمایا کہ نیک اور صالح انسان کے لیے موت سکون اور اطمینان کا پیغام لے کر آتی ہے، جبکہ گنہگار اور سرکش لوگوں کے لیے موت کا لمحہ انتہائی کرب اور عذاب کا منظر پیش کرتا ہے۔ تاریخ کے اوراق، صحابہ کرام کے حالات اور بعد کے صدیوں کے واقعات اس حقیقت کی واضح مثالیں فراہم کرتے ہیں۔ انہی مثالوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنی آخرت کی فکر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آئیے آپ کو تاریخ سے چند واقعات بتاتے ہیں جو نیک لوگوں اور گنہگاروں اور ظالموں کی موت کے عبرت انگیز واقعات ہیں۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کون واقف نہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے تھے۔ جب آپ کا وقت وفات قریب آیا تو آپ کی اہلیہ فاطمہ غم سے کہنے لگیں، ہائے دکھ اور غم، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکون اور اطمینان کے ساتھ کہا، ہائے خوشی، کل میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا۔ ناظرین، یہ الفاظ اس بات کی گواہی ہیں کہ نیک انسان کے لیے موت جدائی نہیں بلکہ محبوب ہستیوں سے ملاقات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ یاد رکھیں، خلفۂ بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عدل و انصاف کا نمونہ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ کے چہرے پر ایک عجیب نور اور سکون ظاہر تھا۔ آپ بار بار یہ الفاظ دہراتے رہے، خوش آمدید ان چہروں کو، یہ نہ انسانوں کے چہرے ہیں نہ جنوں کے بلکہ فرشتوں کے ہیں۔ آپ کی زبان پر ذکر الہی جاری رہا اور آپ پرسکون حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ناظرین، یہ واقعہ بھی اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی عدل، نیکی اور اللہ کی اطاعت میں گزاری ہو، اس کی موت سکون اور رحمت کے ساتھ آتی ہے۔ ناظرین، یہ تھے واقعات نیک لوگوں کی پرسکون موت کے۔ اب گنہگاروں اور سرکش لوگوں کی موت کے واقعات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں فرعون کی موت کو بڑی عبرت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔
جب سمندر میں غرق ہوا تو آخری لمحے اس نے ایمان لانے کی کوشش کی اور کہا میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت ایمان لانا قبول نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو ان کے لیے عبرت بن جائے جو تیرے بعد آئیں گے۔ ناظرین، یہ انجام بتاتا ہے کہ ظلم و تکبر میں ڈوبے انسان کے لیے موت کا لمحہ ذلت اور رسوائی کا ہوتا ہے۔ فرعون کے علاوہ تاریخ میں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جو ساری زندگی لہو لب شراب اور برائیوں میں گزارنے والا تھا۔ کہتے ہیں جب اس کی موت کا وقت آیا تو لوگوں نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، لیکن اس کی زبان پر آنے والے الفاظ یہ تھے میں نہیں پڑھ سکتا، شراب کی محبت مجھے دبا رہی ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ جان دے گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ جس چیز میں انسان ساری زندگی غرق رہتا ہے وہی اس کی موت کے وقت رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ پاک بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ واقعات ہمیں ایک بڑی نصیحت دیتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کے لیے موت سکون اور خوشخبری کا ذریعہ ہے، کیونکہ ان کی پوری زندگی ایمان، نیکی اور اطاعت میں گزری ہوتی ہے۔ ان کے آخری لمحات ذکر الہی اور جنت کی خوشبوؤں سے لبریز ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس گنہگار اور سرکش افراد کی موت اذیت ناک اور رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ ان کے چہرے پر خوف اور تکلیف کے آثار ہوتے ہیں، اور ان کی زبان پر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ان کی برائیوں کی گواہی دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، موت کی یہ عبرت انگیز مثالیں انسان کو جگانے کے لیے کافی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی کی فانی لذتوں اور گناہوں میں ڈوبنے کی بجائے آخرت کی تیاری کریں۔ توبہ، استغفار، نیک اعمال، نماز، قرآن کی تلاوت اور صدقہ ہی وہ راستے ہیں جو موت کو آسان اور آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو شخص دنیا میں اپنی اصلاح کر لیتا ہے اس کی موت سکون کا پیغام ہوتی ہے، اور جو غفلت میں رہتا ہے اس کے لیے موت کرب اور عذاب کا دروازہ بن جاتی ہے۔ ناظرین، چونکہ بات موت کی ہو رہی ہے لہٰذا یہاں پر شہداء کی موت کا تذکرہ بھی کیے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، شہداء کی موت خاص درجہ رکھتی ہے۔ شہادت اسلام میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ درجہ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو عطا کیا ہے جو اپنے ایمان، دین اور حق کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ آیت شہادت کے اصل مفہوم کو واضح کرتی ہے کہ شہداء کی موت دراصل زندگی کی ایک نئی اور برتر شکل ہے۔ ان کے لیے دنیا کی موت کا تصور باقی نہیں رہتا بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر عزت و اکرام اور نعمتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی شہداء کے فضائل اور ان کے خاص درجے کا ذکر آیا ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو موت کی سختی محسوس نہیں ہوتی سوائے اس کے جیسے کسی کو چیونٹی کے کانٹے کی تکلیف ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں عام انسان موت کے وقت سخت تکلیف سے گزرتے ہیں وہیں شہید کو نہ صرف موت آسان کر دی جاتی ہے بلکہ اس کی روح براہ راست جنت میں لے جائی جاتی ہے۔ شہداء کو اللہ کے حضور خصوصی مقام حاصل ہے۔ ان کا خون رائے گاہ نہیں جاتا بلکہ وہ امت کے لیے باعث فخر اور ایمان کی علامت بن جاتے ہیں۔ دنیا کے لوگ انہیں شہید کہتے ہیں مگر حقیقت میں وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی قربانی کے صلے میں ہمیشہ کی نعمتیں پا رہے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نیک موت کی دعا کا اہتمام اور درس بھی ملتا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام میں موت کو ایک حقیقت اور اگلی زندگی کی طرف سفر سمجھا گیا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے اعمال کا بہترین حصہ ہماری آخری گھڑی کو بنا دے اور ہمارا بہترین دن وہ بنا جس دن ہم تجھ سے ملاقات کریں۔ ناظرین، یہ دعا اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ اصل کامیابی انجام کار کی ہے۔ کوئی شخص چاہے ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے لیکن اگر انجام برے حال پر ہوا تو وہ نقصان میں، اور اگر کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا سچے دل سے توبہ کرے اور نیک انجام پائے تو کامیاب ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار انجام پر ہے۔ روایت بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام ہمیشہ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان اور نیک اعمال پر ہو۔ نیک موت کی دعا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ مومن صرف دنیا کی ظاہری کامیابی پر مطمئن نہیں ہوتا بلکہ آخرت کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتا ہے۔ ناظرین، یہ دعا ہمیں یاد دلاتے کہ ہمیں ہر وقت اپنی اصلاح، توبہ، استغفار اور نیک اعمال کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری زندگی کی آخری سانس کب آئے۔ اگر وہ لمحہ ایمان، ذکر الہی اور نیک عمل کے ساتھ آئے تو یہی سب سے بڑی سعادت ہے۔
ناظرین، آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک اور گنہگار کی روح قبض ہونے کا فرق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارنی چاہیے۔ موت کا لمحہ کیسا ہوگا یہ ہمارے اعمال پر منحصر ہے۔ نیک انسان کی روح سکون کے ساتھ نکلتی ہے اور وہ اللہ کی رحمت میں چلا جاتا ہے، جبکہ گنہگار اور سرکش انسان کی موت سختیوں اور عذاب کے ساتھ آتی ہے۔ لہذا عقل مند وہی ہے جو موت سے پہلے اپنی زندگی کی اصلاح کرے، توبہ کرے اور اللہ کے حضور جھک جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔